हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज दिन भर पूरे मुल्क में 80% से ज़ायद जो पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद रहे, जिसकी वजह ये थी कि पेट्रोल पंप डीलर्स ने आज सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप्स ये कहकर बंद कर दिए कि वो हड़ताल पर जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत उन्हें उनका जो मार्जिन है जो पहले 3 रुपये 91 पैसे था पर लीटर फ्यूल का, वो बढ़ा नहीं रही। हुकूमत और उनके दरमियान काफ़ी बातचीत चल रही थी। इन्होंने हड़ताल इस महीने के शुरू में करनी थी, मगर हुकूमत की यकीन दहानी के बाद उन्होंने ये हड़ताल मौखर की थी, मगर अब फिर उन्होंने कल ऐलान किया था कि वो हड़ताल पे जा रहे हैं। आज हड़ताल पे चले गए। पूरे मुल्क में हमने देखा कि पेट्रोल पंप्स जो खुले हुए थे वो थे जो कि जो पेट्रोल की कंपनीज़ हैं उनके अपने मैनेज जो पेट्रोल पंप्स हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनकी तादाद बहुत कम है, इसलिए हमने देखा कि बहुत ही लंबी लंबी लाइनें लगी। जो लोग रोज़ पेट्रोल डलवाते हैं, ख़ुसूसन मोटरसाइकिल वाले या जो दिहाड़ीदार लोग हैं, वो पेट्रोल पंप्स पे उनको ख़ासा जो है न सिर्फ इंतज़ार करना पड़ा बल्कि वक्त का ज़िया भी हुआ। अब ये ख़बर आई है कि हुकूमत और पेट्रोल पंप डीलर्स के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो गए हैं और पेट्रोल पंप डीलर्स को फ़र्दर जो है 99 पैसे 1 लीटर के ऊपर, यानी अब 4 रुपये 90 पैसे जो है उनका प्रॉफिट बढ़ा दिया गया है, जो कि 4.4% बनता है। जो पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन है उन्होंने 6% का हुकूमत से डिमांड किया था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाहौर से डॉन के नुमाइंदा इमरान गबोल। मामले को देख रहे थे। इमरान, ये जो कज़िया है, ये मसला, ये शुरू कब से चल रहा है? ये जो है 2014 से चल रहा है। उस वक्त पाकिस्तान इकोनॉमिक्स सर्वे वालों ने इनको कहा था जी पाकिस्तान इकोनॉमी सर्वे वालों ने इनको कहा था कि 6% इंक्रीज़ होना चाहिए इनके लिए डीलर्स के प्रॉफिट मार्जिन में, लेकिन वो 2014 से ऑनवर्ड इंक्रीज़ नहीं किया गया। लास्ट टाइम ये इस मंथ के शुरू में 3 को हमाद अज़हर साहब से इनकी मुलाकात भी हुई थी डीलर्स एसोसिएशन वालों की। उसमें तय ये पाया था कि इनको 6% इंक्रीज़ मिलेगा 17 नवंबर तक, लेकिन 17 नवंबर तक गवर्नमेंट और इनके दरमियान जो मुआहदा था वो कंप्लीट नहीं हो सका। इस वजह से तमाम ये डीलर एसोसिएशन वालों ने स्ट्राइक अनाउंस की और कहा कि 7 दिन के बाद इन्होंने 25 की डेट आज की मतलब रखी, अनाउंस की। तो उसके बाद दोबारा गवर्नमेंट इनके साथ आज सारा दिन मुज़ाकरात में रही और 6% की बजाय 4.4% इनके लिए इंक्रीज़ जो है वो तस्लीम कर लिया गया। अच्छा इमरान, ये जो है ये वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर की जानिब से कहा जा रहा था कि ये लोग 9 रुपये की इंक्रीज़ चाह रहे थे, यानी अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 9 रुपये तक बढ़ाना चाह रहे थे। हुकूमत जो है उन्होंने इनको ऑफ़र की थी कि आपको हम 1 रुपये तक जो है इंक्रीज़ दे सकते हैं, और ECC में जो है इसको फर्दर अप्रूवल के लिए भी जो इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें भिजवाया भी जाएगा। तो ये जो दावा हुकूमत का भी था, तो वाकई ये लोग 9 रुपये तक चाह रहे थे? 6% इंक्रीज़ के मुताबिक तकरीबन 2 से 2.5 रुपये बनता था, जबकि अभी जो गवर्नमेंट ने तस्लीम किया है वो हमाद अज़हर साहब की ही जो सजेशन थी वही तस्लीम की है। लेकिन आज भी इनको 3 महीने का फिर टाइम दिया गया है कि 3 महीने बाद दोबारा रिवाइज किया जाएगा। गालिबन हमाद साहब की ही सजेशन मानी गई है। 6 महीने का तय हुआ है कि हर 6 महीने बाद रिव्यू किया जाएगा इस सारी सूरत हाल को। आप 3 महीने कह रहे हैं, तो शायद अभी उसको 3 महीने दिया जाएगा। हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो इंक्रीज़ है, अब जो पेट्रोल की प्राइसेस अगर अपवर्ड बढ़ेंगी, जिसमें ज़ाहिर है हमें पता है कि IMF की शर्त में शामिल है कि 4 रुपये जो है फ़ी लीटर पेट्रोलियम जो लेवी है उसमें बढ़ाई जाएगी, तो अब ये 1 रुपया भी शामिल हो जाएगा उसमें?
جی یہ نئے منتھ میں آنے والے منتھ میں جیسے ہی پیٹرول کی قیمت ریوائز ہوگی اس میں یہ والا 1 روپیہ بھی ایڈ ہو جائے گا. اس میں یہ والا 1 روپیہ ایڈ ہو جائے گا. یعنی 5 روپے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ تو ہونے ہیں انکریز. اس کے علاوہ جو پیٹرول کی عالمی مارکیٹس میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں, ابھی $82 تک پہنچ گیا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 5-6 دن ہیں کہ جتنی ٹینکیاں بھروانی ہیں پیٹرول سے بھرا لیں, نہیں تو پھر اس کے بعد مزید انکریز ہونے والی ہے نا. یہ ہاں نہیں 5 روپے کی تو بالکل اسی طرح ہے کہ 5-6 دن یہ دوبارہ جب ریوائز کرتی ہوتی ہے گورنمنٹ, اس میں ہر منتھ جو ریوائز ہوا کر رہی ہے گورنمنٹ, اس میں دوبارہ یہ ریوائز کریں گے اور اس میں یہ 1 روپیہ شامل ہوگا. اچھا عمران بھائی, یہ مطلب جیسے ابھی بات ہو رہی ہے کہ 3 مہینے بعد ریوائز کریں گے اور پھر 6 مہینے کی بات ہو رہی ہے, تو بیسکلی تو مسئلہ ابھی کے لیے عارضی طور پر تو حل کر دیا گیا ہے, اور بہت اچھی بات ہے کیونکہ کل رات ہم یہاں سے نکلے تھے تو ہر ٹریفک پمپ کے ہر پیٹرول پمپ کے سامنے جو لائنیں لگ رہی تھیں ایسے لگ رہا تھا کہ فری پیٹرول بیٹھ رہا ہے یہاں پہ. تو 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد یہی بارگیننگ ہوگی, آپ کا خیال ہے کہ اب اگلی بار کم از کم ہڑتال تک باتیں نہیں جائیں گی؟ جس طرح ایسوسیشن بتا رہی ہے کہ وہ 3 مہینے بعد 6% گورنمنٹ ان کو دے گی اور 6% ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اگر گورنمنٹ ان کی بات مانتی تو آج بھی مان سکتی تھی, یا آنے والے 3 مہینے نہ مانگتے شاید وہ دوبارہ اس طرف جائیں گے, کیونکہ وہ بھی بڑے ہارڈ لائنر ہوئے کھڑے ہیں کہ ان کا پروفٹ مارجن کم ہے. آلریڈی 65 پیسے یہ جو 4.90 روپے جو انکریز ان کو پر لیٹر ملا ہے, ابھی 1 روپیہ انکریز ہوا ہے, اس میں 65 پیسے گورنمنٹ کا ود ہولڈنگ ٹیکس ہے. وہ یہ یا تو چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اپنے ٹیکسز بھی ریویو کرے, جو ان پہ پر لیٹر ٹیکس لگا رہی ہے گورنمنٹ اس میں یا تو کمی کرے یا پھر ان کا مارجن دوسری طرح بڑھائے کہ قیمت انکریز کر کے. اب یہ 3 مہینے کے اندر دیکھیں یہ کس طرف جاتے ہیں, ان کی نیگوسیشنز کس طرف جاتی ہیں. اگر تو گورنمنٹ ان کی بات مان لیتی ہے اور ود ہولڈنگ ٹیکس ریویو کر لیتی ہے یا کم کر لیتی ہے یا ختم کر لیتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ لوگ ہڑتال پہ نہیں جائیں گے. ورنہ میری جو بات ان سے ہوئی ہے تو یہ یہی کہہ رہے ہیں ڈیلرز ایسوسیشن والے کہ ہم لوگ 3 مہینے بعد دوبارہ ریویو کریں گے. ہم یہ گورنمنٹ لوگوں کی مشکلات کی وجہ سے گورنمنٹ کو تھوڑی سپیس دے رہے تھے کہ یہ معاملات طے ہو جائیں. تو اب جب یہ معاہدہ ہو گیا ہے یا ایک مفاہمت ہو گئی ہے اس مسئلے کے اوپر, تو اب پیٹرول پمپس امیڈیٹلی کھل جائیں گے, 12 بجے کے بعد کھلیں گے لوگوں کے لیے؟ جی وہ فوراً ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پیٹرول پمپ کھول دیں گے. چلیں, بہت بہت شکریہ عمران. بات کرنے کا آپ سن رہے تھے ہمارے کرسپونڈنٹ کو. تو ایک بار پھر اچھی بات ہے کہ لوگوں کی خواہی ہو گئی 1 دن کی, لیکن کم از کم کہیں نہ کہیں طے پا گیا. لیکن دیکھو ایک سیٹ فارمولا بن گیا, جیسے سیٹ مینیو ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں یار پلیز یہ پین مجھے دے دو, نہیں یہ پین آپ کے کام کا تھوڑی ہے, یہ ہے وہ. میں 3 دفعہ کہتا ہوں, تیسری دفعہ میں گریبان پکڑ کے چھین لیتا ہوں, یار تو یہ کیا بدماشی ہے, میں ویسے ہی دینا چاہ رہا تھا, اب میں 2 لوں گا. تو جب یہ ایک پیٹرن بن جائے, بغیر کسی کا نام لیے میں بات کر رہا ہوں, تو پھر کیا وہ اور کیا پیٹرولیم ڈیلر سبھی کو پتا ہے کہ طریقہ کار کیا ہے, کہ دباؤ ڈالیں, طریقہ کار کیا نیا بن چکا ہے, اور اسی کے ذریعے حاصل. اس کی بہت مثالیں ہم نے دیکھی ہیں, صرف اگر پچھلے 2-3 مہینوں کی بات کریں. 100 جوتے کھائے جا رہے ہیں اور 100 پیاز بھی کھائے جا رہے ہیں. اور ان دی اینڈ ظاہر ہے سفر تو عوام ہی کرتی ہے. ادویات کا بھی آپ کو پتہ ہے یہی ہوا تھا, جس طرح سے ادویات کی قیمتیں بڑھی تھیں, پھر اچانک ہی جو ہے یہ آیا کہ نہیں یہ ہم نے بڑھانی تھی, مگر ایونچولی ظاہر ہے سفر عوامی کرے گی. اور پیٹرول بھی جو ہے تو 2014 کا بیک لاگ ہے نا, اس کو بھی ہم دیکھیں نا, اس کو بھی نظر میں رکھنا ہے. تو وقفہ لیتے ہیں. بدماشی کے لیے ماحول پیدا کیا جاتا ہے تاکہ آپ مجبور ہو جائیں. ہاں کیا کرے گا. چلیں جناب وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک جی. اور اب بات کرتے ہیں کراچی زو کی. یقیناً آپ نے سوشل میڈیا پر, میڈیا چینلز پر بھی یہ ویژول دیکھے ہوں گے.
ایک شیر کا، اور یہ بہت ایک ریئر شیر ہے، ایک وائٹ لائن کہا جاتا ہے اس کو، اور اگر آپ تصاویر میں دیکھیں تو بہت ہی اس کی بری حالت تھی، اور ابھی یہ شیر کا انتقال بھی ہو گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ اس کو ایک بیماری تھی، انفیکٹ اس کو نمونیا تھا اور اس کو صحیح طرح دوائی نہیں دی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو ویژولز ہیں یہ ہم بلر کر کے چلا رہے ہیں، اس کے ساتھ ایک ویڈیو بھی ہے، اس میں آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو شاید خوراک بھی نہیں مل رہی تھی، بالکل اس کی پسلیاں نکلی ہوئی ہیں، اور جنگل کا بادشاہ کیا اس کے ساتھ جو حالت ہوئی ہے، ایک ترس آتا ہے یقیناً۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ میرے خیال ہے کہ 1.5 سال پہلے اسلام آباد زو میں بھی ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہوئی تھی۔ آج جو خبر آئی ہے کہ خالد ہاشمی صاحب جو آئی تھنک زو کے جو ڈائریکٹر تھے، ان کو بھی ریموو کر دیا گیا ہے، اس کی نوٹیفیکیشن بھی آ گئی ہے، اور ان کی جگہ منصور قاضی صاحب کو یہ عہدہ دیا گیا ہے۔ انفارچونیٹلی یہ پہلی بار نہیں ہے کہ خالد ہاشمی صاحب کو اپنے عہدے سے ہٹایا گیا ہو، پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا اور آگے اب زو کا کیا بنے گا، اس پہ بات کرنے کے لیے اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب۔ تو مرتضیٰ صاحب، یہ جو ابھی ہوا ہے زو میں، اس کے اوپر اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال سکے کہ یہ کیا ایک سسٹمک ایرر تھا یا ساری غلطی خالد ہاشمی صاحب کی ہے؟ یہ پکچر کیا ہے؟ مطلب یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک شیر کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے اور باقی جو جانوروں کا ہے اس کا بھی ایک سچویشن چل رہی ہے، کیونکہ بیچ میں جو جانوروں کا کھانا تھا اس کی سپلائی بھی شاید رک گئی تھی۔ جی ضرار، اس میں 2 ایسپیکٹ ہیں۔ ایک تو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ شیر تھا، یہ وائٹ لائن، اس کو نمونیا تھا اور یہ بیمار تھا بڑا کرٹیکلی، اور کوئی 10-12 روز پہلے اس کی ایک رپورٹ بھی آئی تھی جس میں اس کی جو میڈیکل کنڈیشن ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں تھی۔ اور دوسرا ڈائٹ والا ایسپیکٹ بھی ہے۔ میں بالکل برملا یہ کہنا چاہوں گا کہ جو زو کے معاملات ہیں وہ ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہے تھے، اور جب میں نے یہ عہدہ سنبھالا تو مجھے شکایات موصول ہوئی، تو ان شکایات کے بیسس کے اوپر پہلے میں نے ایک اپنی ڈسکریٹ انکوائری کرائی، اور جب میرے سامنے وہ ٹینجیبل ایویڈنس آیا تو اس کے بعد میں نے خالد ہاشمی صاحب کو اس عہدے سے ہٹا دیا، اور میں نے ایک ڈی ایم جی آفیسر کو اس عہدے پر تعینات کیا کہ سفاری پارک اور زو کا ایک سینئر آفیسر ہو جو کہ چیزوں کو پروفیشنلی ہینڈل کر سکے۔ یہ اکتوبر کے مہینے میں نے کیا تھا، اور انفارچونیٹلی جیسے میں نے یہ آرڈر پاس کیا اس کے بعد یہ صاحب خالد ہاشمی صاحب انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کا رخ کیا، اور سندھ ہائی کورٹ کو نیچرلی انہوں نے کے ایم سی کا ورژن تو نہیں بتایا ہوگا، انہوں نے ایک اپنی ٹوسٹڈ سٹوری کوئی بیان کی اور انہوں نے ایک اسٹے آرڈر حاصل کر لیا، جس کے بعد ہم ان کو وہاں سے ہٹا نہیں پائے۔ اس کے بعد معاملہ اسی طرح چلتا رہا، مجھے اور کچھ تفصیلات ملی تو ان تفصیلات کی وجہ سے میں نے پھر ان کو ہٹایا نومبر کے مہینے میں کہ جن کو پوسٹ آؤٹ کر دیا جائے، اور اب کی بار میں نے کے ایم سی کے سینئر افسر کو، گریڈ 20 کے افسر کو تعینات کیا، تاکہ جو آرگیومنٹ تھا کہ آپ باہر سے افسر نہ لے کے آئیں، کے ایم سی کا اپنا افسر ہو، تو جب میں نے اس کو تعینات کیا اگین ہی وینٹ ٹو ہائی کورٹ اینڈ گاٹ اے اسٹے آرڈر، جس کی وجہ سے یہ شخص آج بھی براجمان تھا اس عہدے پہ، اور میں بالکل بھی مطمئن نہیں تھا ان کی پرفارمنس سے، جو ان کے بارے میں شکایات مجھے میڈیا کے بہت سارے رپورٹر سے موصول ہوئی، آن گراؤنڈ چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو موصول۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ایڈمنسٹریٹو معاملات آپ نے بتا دیے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے علم میں بطور ایڈمنسٹریٹر کیا کیا آیا کہ چڑیا گھر میں کیا کیا ایسا ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے اور ٹھیک ہونا چاہیے، وہ ذرا بلٹ پوائنٹس بتا دیں آپ اپنی آبزرویشن سے جو آپ نے انکوائری بھی کی۔ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ کہ چڑیا گھر کا جو ادارہ ہے وہ ہر ماہ بڑے اچھے پیسے کماتا ہے، جو لوگ وہاں پر آتے ہیں اس کی انٹری فی سے جو کمائی ہوتی ہے، اٹ از اے ویری ریزنیبل اماؤنٹ آف منی، بٹ انفارچونیٹلی وہ پیسہ کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں اس طریقے سے منتقل نہیں ہوتا، اور چونکہ وہ پیسہ کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں منتقل نہیں ہوتا، وہ ریسورس کنسٹرینٹس ہوتی ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ کے ایم سی کو وسائل کی کمی کا سامنا ہے، میں کراچی زو کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ٹھاک پیسے ایک کانٹریکٹر کے ذریعے آتے تھے کے ایم سی کے پاس، بٹ انفارچونیٹلی اس طرح کے جو افسران وہاں پر موجود ہیں وہ اپنا کام نہیں کرتے تھے اور پیسوں کو سائفن آف کر لیا جاتا ہے۔ خوراک میں کیا کیا بے اعتدالیاں، بے ایمانیاں ہوتی ہیں خوراک میں، کرپشن؟ جی خوراک میں بھی اور چیزوں میں بھی ایشوز ہیں، اور یہ
बीच में कंप्लेन आई थी कि जो डाइट का सप्लायर है उसने सप्लाई करना छोड़ दिया। ये भी एक मैनिपुलेटेड कहानी थी और ये इन्हीं साहब ने इस कहानी को निकाला था, बिकॉज ही रियलाइज कि इनकी दाल नहीं गल रही, ही रियलाइज कि इनको बार बार हटाया जा रहा है। तो अगेन उन्हें इंतजामिया को ब्लैकमेल करने के लिए ये कहानी रची। लेकिन जानवरों की तो हड्डियां पसलियां तस्वीरों में नजर आ रही हैं मुर्तजा वहाब साहब, जाहिर है उन्हें खुराक तो पूरी नहीं मिल रही, कहानी तो नहीं है ना। इसमें वसत साहब मैं आपको गुजारिश करूं कि ये कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट का इशू नहीं है। अगर कोई शख्स उसको जो चीजें मिलती हैं, उसको जो वसाइल मिलते हैं, अगर वो सही तरीके से उन वसाइल को खर्च नहीं करेगा और जो जगह उसको वसाइल खर्च करने की जरूरत है, तो इस तरह की ज्यादतियां होंगी। वो पैसे उनके पास थे, डाइट मिलती थी, लेकिन अगर वो डाइट उन जानवरों तक नहीं पहुंच रही थी इनकी नाअहली की वजह से, इनकी जो भी अल्टीरियर मोटिव है उनकी वजह से, तो मैं समझता हूँ इसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर आयद होती है और उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा के जो भी सजा बनेगी इस बेजुबान जानवर की जान लेने की। इसमें जाहिर है हमने इस्लामाबाद जू में भी ये बात देखी थी कि जो जानवरों के लिए जो खाना आता था वो अफसरान के घर भी जाता था, उसमें से खासा जो है चंक। यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कितने का था और क्या क्या चीज़ें देनी थी, और ये साहब आपके मुताबिक अगर किसी रॉन्ग डूइंग में थे, कितने अरसे से ये सिलसिला चल रहा था, और अब अगर हटाना ही इसका हल है या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होगी? नहीं मुबशिर, सिर्फ हटाना नहीं, मैं समझता हूँ एक बेंचमार्क सेट होने की ज़रूरत है कि जो लोग इस तरह का गलत काम करते हैं उनके लिए एक मिसाल स्टैब्लिश की जाए कि रियासत उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, इदारे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। और इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि शायद इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड की जा सकती थी अगर इंतजामी मामलात में इस तरीके से यकतरफा स्टे ऑर्डर्स नहीं ग्रांट किए जाते। मैं अपनी, जहाँ मुझे एक तकलीफ ये है कि एक बेजुबान जानवर की जान गई, उसी के साथ साथ मेरी एक और तकलीफ ये है कि एट टाइम्स आप एडमिनिस्ट्रेशन में पैरालाइज्ड फील करते हैं कि आप अच्छा काम करना चाहते हैं, आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के जो अशखास मौजूद हैं वो जाके गलत बयानी करके कोर्टों को गलत कहानी सुना के कोई ना कोई रिलीफ ले जाते हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ मुर्तजा हमें सॉरी एक छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद आते हैं आप। वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं हम कराची ज़ू की, और अभी आपने मुर्तज़ा वहाब साहब की बातें सुनी और अभी हम उनको दोबारा कांटेक्ट भी कर रहे हैं, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। एक जो मुझे चीज़ समझ में नहीं आती, और आपने कोर्ट रिपोर्टिंग काफ़ी की है, तो मैं आपसे ही मैं ये सवाल पूछूंगा कि जैसे अब ये खालिद हाशमी साहब हैं, हाँ, एक बार निकाला स्टे मिल गई, दूसरी बार निकाला स्टे मिल गई, और जैसे अभी मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे थे कि वो कोई घूम फिर के कहानी सुना देते हैं कोर्ट को कि जी मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, व्हाटएवर, और इनको स्टे मिल जाती है। स्टे जब कोर्ट देते हैं, और मुझे पता है कि यहाँ पर तो टॉफ़ी की तरह स्टे ऑर्डर बांटे जाते हैं, क्या एक ही साइड की वर्जन सुनी जाती है या वहाँ पर मतलब इन दिस केस जैसे हुकूमत सिंध को भी मौका मिलता है कि वो अपना मौका पेश करेंगे? अच्छा, मैंने कल मेरी मुलाकात हुई थी इनसे, मैंने ये सवाल पूछा था एग्जैक्टली। ज़ाहिर है वो सवाल यही है कि वो कैसे स्टे ले लेते हैं, और जो दूसरी साइड है या लेट्स से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल है या एडवोकेट जनरल है जो कि गवर्नमेंट के होते हैं, वो अपोज क्यों नहीं करते। तो इनका ये कहना था कि वहाँ पर जो है वो वन साइडेड उनको मिल गया स्टे विदाउट गिविंग नोटिस टू गवर्नमेंट। अदालत ने उनको स्टे दे दिया, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू मी कि चले एक दफ़ा अगर हो जाता और स्टे ये नहीं होता कि स्टे कोई परमानेंट होता है, स्टे ये होता है कि जनाब आपकी हाँ, और उसके बाद फिर वो नोटिस करते हैं गवर्नमेंट को कि आप अपनी रीजनिंग दें कि आप क्यों हटाया है, क्या सारा सिलसिला। इन दिस केस या शायद इन जनरल अब स्टेज का कॉन्सेप्ट यही हो गया कि स्टे का मतलब है कि बस मकसद जो स्टे का था, मकसद जो स्टे का था, जहाँ तक मेरा इल्म है कि ये अभी के लिए हम चीज़ रोक रहे हैं जब तक इसको हम रिजॉल्व ना कर सके, लेकिन ये मतलब मींस टू एन एंड है, लेकिन यहाँ पर ये एक एंड बन जाती है। अच्छा, एक और फैक्टर भी है कि कुछ महकमे जो हैं उन पे सबकी नज़र होती है, जैसे बिल्डिंग से मुताल्लिक महकमे, तो उनमें जो भी बेकायदगी होती है फ़ौरन कोई ना कोई नोटिस में ले आता है, मीडिया ले आएगा, वहाँ का कोई नाराज़ अफसर ले आएगा, कोर्ट सोमोटो ले लेगी। ये जो चिड़ियाघर टाइप चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल साइड के होते हैं। इनको ये कहा जाता है जी पिकनिक स्पॉट हैं, और
جسے کہتے ہیں نا غیر سیاسی اور بالکل الگ سے اور کوئی فوکس نہیں ہے, صرف یہ ہوتا ہے کہ جی جانوریں چلیں, چل کے دیکھتے ہیں, مزہ آئے گا. یہ جو زو کی کیپنگ کی ہے یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے, اس کی ڈگریز ہوتی ہیں, اس کی ٹریننگز ہوتی ہیں, اس کے ریفریشر کورسز ہوتے ہیں, فورن ایکسپرٹس آپ کو ٹرین کرتے ہیں, یہ سب ہوتا ہے. لیکن یہاں ویٹنری ڈاکٹرز, وہ جو ہتھنی جسے آپ کمپوچیا پہنچا دیا گیا, اس کا کام کہاں سے شروع ہوا؟ اس کے پیر میں صرف ایک کانٹا چبھا تھا. بالکل, کیا وہاں ویٹنری ڈاکٹر نہیں ہوگا؟ لیکن وہ یہ کیوں کرے؟ اچھا, انسپیکشن کا ان کا کیا انتظام ہوتا ہے؟ بالکل سائٹ کے محکمے ہیں, کون چھان بین کر سکتا ہے؟ تو اور جو سوشل اینیمل ویلفیئر کی تنظیمیں ہیں ان کا داخلہ نہیں ہوتا, کم از کم وہی ہائی لائٹ کر کے بتائیں کہ کیا ہوتا ہے. وائلڈ لائف بورڈ ہوتا ہے جو کہ سپروائز کر رہا تھا. مرزا وہاب ایڈمنسٹریٹر کراچی ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہے. مرزا, ہم یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ اب ایک سرکاری افسر ہٹے گا, آپ ڈی ایم جی کا لگا لیں یا کسی اور کا بھی لگا لیں, کے ایم سی کا بھی لگا لیں, جو افسر ہے کیا اس میں اتنی اہلیت ہوتی ہے کہ وہ اس زو کا خیال اس طریقے سے وداؤٹ اینی ایکسپرٹیز رکھ سکے؟ وہ ہو سکتا ہے فائنانس سے آ رہا ہو, یہ ہے تو پروفیشنل جاب نا. جی اچھا دیکھیں مبشر, بات یہ ہے کہ مینجمنٹ ایک چیز ہوتی ہے اور ایکسپرٹیز دوسری چیز ہوتی ہے. یہ جو ڈائریکٹر زو کی پوزیشن ہے یہ ایک مینیجریل پوزیشن ہے. اس مینجمنٹ کے لیے اس کو جس بندے کی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے اس کو انگیج کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کو ویٹ چاہیے تو آپ کے پاس میڈیکل ڈاکٹرز اویلیبل ہیں کے ایم سی کے پاس. میں آپ کو بتاؤں مبشر, کے ایم سی ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اس ادارے کے پاس بے پناہ وسائل ہیں, اثاثے ہیں, سب کچھ ہے. تو پرابلم از انفارچونیٹلی ہم نے خود چیزوں کو پیرالائز کر دیا ہے. اس پیرالسس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی زو آج سے کوئی 25-30 سال پہلے چلتا تھا. میں آپ کو بتانا چاہوں گا, میں خود کراچی زو جاتا تھا بیفور بیکمنگ دی ایڈمنسٹریٹر, اپنے بچوں کو لے کے جاتا تھا. میں اپنی فیملی کے ساتھ جاتا ہوں. ایک بہت اچھی ایک پلیزنٹ ایکسپیرینس ہے. اس کو اور بہتر بنایا جا سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جہاں ہمارے ملک میں ہر چیز کی تنزلی ہوئی ہے وہاں پہ ان چیزوں کو بھی انفارچونیٹلی اس طریقے سے پرائیورٹائز نہیں کیا گیا. تو وقت آ گیا ہے کہ ہم تصحیح کرتے ہوئے بجائے اس کے کہ ہم یہ بات کریں کہ چیزوں کو بند کر دیا جائے, اگر ہم یہ سوچیں کیسے ہم چیزوں کو ریفارمز لا سکیں اور چیزوں کو بہتر بنا سکیں, اور بہتر لانے میں اوپننس ہو, ٹرانسپیرنسی ہو, اور میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی ایسا بورڈ بنے جس کے اندر نہ صرف حکومتی لوگ ہوں بلکہ پرائیویٹ اشخاص بھی. وائلڈ لائف بورڈ ہوتا ہے, وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ, یہ تمام چیزیں کی جا سکتی ہیں. اچھا مرزا, ہم بریک سے پہلے بھی بریک کے بعد یہ بات بھی کر رہے تھے کہ جو اسٹے مل جاتا ہے ان دس اسپیسیفک کیس, خالد صاحب نے اگر جا کر کے اسٹے لیا تو حکومت کو نوٹس کیا تھا عدالت نے؟ اچھا مبشر, یہ جو اسٹے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ایکس پارٹے اسٹے. یہ حکومت کو نوٹس نہیں کیا جاتا, انتظامیہ کو نوٹس نہیں کیا جاتا, اور وداؤٹ نوٹس آرڈر ہو جاتا ہے ان فیور آف دی ایپلیکنٹ. میں بار بار, اور یہ میں آج سے نہیں, میں بڑے عرصے سے گزارش کرتا ہوں عدالت کو, جب کبھی بھی ہماری انگیجمنٹ ہوتی ہے یا میں کسی پبلک ڈسکورس میں جاتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کی انتظامی معاملات ہیں اور ریونیو میٹرز ہیں اس کے اندر اگر آپ گورنمنٹ کا ورژن سننے کے بعد آرڈر پاس کریں گے تو میں سمجھتا ہوں عدالت کو بہتر طریقے سے انصاف کر پائے گی. بیکاز عدالت کو پتہ ہوگا, اگر عدالت مجھے بلا کے پوچھے گی کہ ان صاحب نے جو اتنے عرصے سے یہاں پر براجمان تھے, انہوں نے کراچی کے لیے کیا کیا اور کس طریقے سے زیادتی کی, تو میں عدالت کو بتا پاؤں گا کہ سر کس طریقے سے فائنینشیل امبیزلمنٹ ہو رہی تھی, کس طریقے سے مس مینج کیا جا رہا تھا اس ادارے کو. اچھا مرزا, یہ ضرور پوچھنا ہے, اب ٹھیک ہے صاحب مینیجر تو چینج ہو جائیں گے, مگر زو کے لیے کوئی پلان بھی ہے یا سال بعد شاید وہ افسر بھی اگر ایسے ہی نکل آئے, وی ڈونٹ نو, یو ڈونٹ نو ایدر, تو یا کوئی جانور مل جائے تو پھر ہم اسی طرح کی گفتگو کر رہے ہوں. دیکھیے یہ آپ نے وسعت بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں اپنا ریفارم جو ہے وہ انسیڈنٹ اورینٹیڈ نہیں رکھنا چاہیے, ہمیں اپنے ریفارمز کی پرماننٹ بات کرنی چاہیے, اور اپنے اداروں کو اگر ہم سسٹینیبل انداز سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ ریفارمز پر فوکس کرنا ہوگا جو کہ بطور ایڈمنسٹریٹر آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے وہ بتائیے جو آپ ایگزیکیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میں وسعت صاحب دو چیزوں کو سمجھتا ہوں کہ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ پارٹیسپیشن ان اداروں میں ہونی چاہیے. اور میں دو اداروں کے لیے اسپیسیفکلی کہنا چاہوں گا, ایک عباسی شہید ہسپتال ہے
اور دوسرا یہ زو ہے ہمارا. ان دونوں میں اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ایسپیکٹ کو ہم لے کر چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں ایک ایسا بورڈ ہوگا, ایک متوازن بورڈ ہوگا جس کے اندر گورنمنٹ کا انٹرسٹ بھی ہوگا اور سول سوسائٹی کا, پرائیویٹ لوگوں کا بھی انٹرسٹ ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں بیلنسڈ انداز سے ہم چیزوں کو آگے لے کر چل پائیں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مرتضیٰ صاحب. پرائیویٹ پبلک پارٹی انہوں نے بات کی, پتہ ہے میرے ذہن میں کون آتا ہے وہ سر, آپ بھی شاید ان کا سوچتے ہوں. عائشہ چندریگر فاؤنڈیشن کے پاس جب ہم گئے تھے, اب مانا کہ ظاہر ہاتھی اور شیر کی وہاں پہ بات نہیں ہو رہی, لیکن ان کا جو جذبہ تھا, اچھا سارے والنٹیئرز تھے, آپ کو یاد ہوگا, نوجوان لڑکے لڑکیاں, اور جس جذبے کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے, میرا خیال ہے کہ وہ مثالی ہے. آئی تھنک کہ اگر اس طرح کے لوگوں کو انگیج کیا جائے, کہ اب مانا کہ وہ اپنا ادارہ چلا رہے ہیں اور وہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن اگر کوئی منتھلی یا 2 ویکس کے بعد کوئی وزٹس یا اس طرح کی ہی ہو جائے, یا کم از کم بورڈ پہ اگر ان کو ایک آواز ہی مل جائے, تو شاید آپ بہتری کی طرف چلے جائیں. جیسے اگر وہ فرینڈز آف اسلام آباد زو, آپ کو یاد ہے کتنی تفصیلی بات ہوئی تھی ان کے ساتھ, تو وہ شاید زو ایڈمنسٹریشن سے بہتر جانتے تھے کہ زوز میں کیا صورتحال تھی. اور پھر یہ ہے کہ باہر اگر آپ کسی بھی زو میں دیکھیں, لیکن وہاں جو کھاپڑ ہے, اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہاں پر باقاعدہ انٹرنشپس کرتے ہیں, کیئر ہاں نہیں, لیکن وہاں جو کھاپڑ بیٹھے ہوئے ہیں, کھاپڑ ڈاکٹر, کھاپڑ ایڈمنسٹریٹر, ٹھیکیدار, نسل در نسل جدی پشتی, کہ یہ جو ہے اسی کا کانٹریکٹ ملے گا, اور اگر اس پہ اعتراض ہوا تو نئی کمپنی بنا کے پھر آ جائے گا. ان کا کیا ہوگا وہاں زو میں؟ جس طرح یہاں زو سے باہر عوام سب سے آخر میں آتے ہیں, زو کے اندر جانور سب سے آخر. ہاں یہ جنگل ہے اور میں اس کا بادشاہ ہوں, پرائرٹی یہی ہے نا. لیکن ہم نے جنگل کے بادشاہ کو بھی نہیں چھوڑا نا, جنگل کے بادشاہ ہی تو مرا ہے. اپنی بادشاہ دکھانے کے لیے تو آپ کو بادشاہ کو مارنا ہوتا ہے نا. مطلب جنگل کے بادشاہ کو اگر کتا بنانا ہو تو اسے زو میں لے. یہ تو ہے, یہ تو ہے. لیکن اگین یہ جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں, غلط مثال دی, کتے تو بڑے مزے میں, یہ ہر محکمے پر یہ اپلائی ہوتی ہے یہ جو بات ہے. لیکن کیا کریں گے, پرائیویٹ پارٹنر, یہ ایک بیریئر ہے جو آپ کو اوور کم کرنا ہوگا. اگر نہیں کرنا تو پھر ایسا ہی ہوتا رہے گا. وقفہ لے لیں. اور یہ ہے عروج آفتاب. یقیناً پچھلے دنوں میں آپ نے ان کا ذکر بہت دفعہ سنا ہوگا, اور وہ اس لیے کیونکہ یہ پہلی پاکستانی گلوکارہ ہیں جن کو گریمیز میوزک ایوارڈز میں نامزد کیا گیا ہے, بیسٹ گلوبل پرفارمنس کے لیے بھی, اور ایک اور بھی بیسٹ نیو آرٹسٹ کیٹیگری میں. پہلی پاکستانی اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ 1996 میں استاد نصرت فتح علی خان کو نامزد بھی کیا گیا تھا, اور انفیکٹ ان کو گرامی ملی تھی, یہ ہم سب جانتے ہیں. عروج آفتاب کا تعلق لاہور سے ہے, اور بڑی ایک مزیدار بات یہ ہے کہ جیسے اکثر ہم اس طرح کے آرٹسٹ میں دیکھتے ہیں کہ بہت ایک کم عمر میں انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ جی میں نے میوزیشین ہی بننا ہے, لیکن پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیسے. تو بہت سوچا, اور پھر بالآخر انہوں نے ایک بہت مشہور گانا ہے ہاللویا کے نام سے, آپ سب نے سنا ہوگا. تو جب 18 سال کی تھی تو اس کا ایک ورژن, ایک کور ریکارڈ کیا. اچھا اب یہ اس وقت نہ کوئی سوشل میڈیا تھا جس پر آپ کی کوئی کلپس وائرل ہو جائیں, نہ کوئی یوٹیوب تھا, لیکن پھر بھی ای میلز کے ذریعے, اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ نیپسٹر, لائم وائر اگر ان کا کبھی استعمال کیا ہو, اس کے ذریعے یہ ایک طرح سے وائرل ہونے کے زمانے سے پہلے وائرل ہو گئی, اور وہاں سے پھر ظاہر ہے کہ دروازے کھلنے لگے. پھر وہ گئی بوسٹن میں, ایک بہت مشہور کالج ہے برکلی, وہاں پر میوزک پروڈکشن اور انجینئرنگ سیکھی. اور پھر ایک بڑی مزیدار کہانی آتی ہے, اور وسط جب یہ سن رہے تھے ہم, میں سن رہا تھا تو مجھے کہیں کہیں عابدہ پروین بھی یاد آ رہی تھی. اور دوسری بات یہ ہے جی کہ میں آپ دونوں سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں, بلکہ تینوں سے, اگر یہ گریمی کی لسٹ میں نہ آتی تو کیا ہم آج پروگرام کر رہے ہوتے؟ نہیں کر رہے ہوتے. بلکہ اگر نصرت فتح علی خان کو پیٹر گیبریل نہ پکڑتا تو کیا یہاں ان کو کہا تھا وہ اچھا یہ بھی ہے, ورنہ تو وہ مزاروں پہ گا رہے تھے یا پی ٹی وی کے 11 بجے کے محفل سما میں گاتے تھے. تو یہ ہے ہماری ٹیلنٹ ہنٹ کرنے والی, یہ ہے. اچھا, اور وہ سب کو چھوڑیں, آج ہم بات کیا کر رہے ہوتے تھے,
میں نے تو 2-3 دن پہلے سے ان کا نام بھی نہیں سنا تھا, تو بات تو دور کی بات. ٹھیک ہے, تو تھینک یو گوراز, تھینک یو گرام. یس بالکل, وائی ناٹ. اچھا, اب آبدہ پروین کا آپ نے ذکر کیا, تو ایک بڑی مزیدار کہانی ہے عروج آفتاب کی کہ ظاہر ہے کہ بہت بڑی یہ فین تھی, اور ہم سب فین ہیں آبدہ پروین صاحبہ کے. تو نیو یارک میں ایک ہو رہا تھا ایک صوفی میوزک فیسٹیول جس پہ آبدہ پروین صاحبہ ہمیشہ جاتی تھی. تو عروج نے کیا کیا کہ انہوں نے ڈھونڈ لیا کہ آبدہ پروین صاحبہ کس ہوٹل میں اور کس ہوٹل روم نمبر میں ہیں, اور آپ ہمت دیکھیں کہ وہ اس کمرے تک پہنچ گئی, دروازے پر کھٹکھٹایا. آبدہ پروین صاحبہ نے دروازہ کھولا اور کہا کہ اپنا تعارف کیا, اور اس نے کہا کہ جی میں آپ کو, آبدہ پروین صاحبہ کا مطلب آپ کو پتہ ہے ملنگ, تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو آپ کو جانتی ہوں, ہم نے کہیں ایک آڈیشن میں میں نے آپ کو دیکھا تھا یا سم تھنگ لائک دیٹ. تو ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو کمرے کے اندر لے گئے, وہاں پہ بٹھایا اور سامنے ایک پلیٹ رکھی بسکٹس کی, اور پھر اپنا ہارمونیم نکالا اور کہا کہ چلو بیٹا ہم کیوں نہیں ساتھ گا لیں. اب کیونکہ وہاں سے بات چھڑ گئی تو اس نے پوچھا, اس نے کہا کہ جی میں ابھی نیو یارک آئی ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب کس رخ جاؤں, کیا کروں. تو اس نے کہا کہ جی پہلے تو تم کرو کہ تم میرے البمز اور میرے گانے سنو. تو وہاں سے یہ جو اچھا فیل آپ کو آ رہی ہے نا, تو یہ وہاں سے آتی ہے. میں نے پچھلے 2 دن میں چونکہ یہ سیگمنٹ کرنا تھا, عروج کے جو گانے سنے وہ آلریڈی ظاہر ہے مہدی حسن خان صاحب یا باقی لوگ گا چکے ہیں, نور جہاں, آبدہ پروین وغیرہ. تو مجھے بڑی تلاش تھی کہ ان کے کوئی اوریجنل چیز ڈیفینیٹلی ہوگی جو میری نظر سے نہیں گزری. اور ان کا جو پروفائل چھپ رہا ہے ہر جگہ, اس میں ایک بات اہم یہ بھی اس میں شامل کی جا رہی ہے جس میں عروج کا بالکل کوئی قصور نہیں ہے, کہ ایکس پریزیڈنٹ اوباما جی ان کی جو پسندیدہ لسٹ ہے گلوکاروں, ہاں سمر میں اوباما نے اپنی پلے لسٹ پبلکلی کی تھی, تو اس میں ان کی ایک گانا تھا محبت, جو ان کی تیسری البم کا ہے, دا ولچر پرنس. مہدی حسن صاحب کے جو گانے کی اس کی رینڈیشن. پہلی ان کی جو البم تھی وہ ہے برڈ انڈر واٹر, پھر اس کے بعد 2018 میں سائرنز آئیلینڈ آئی, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی ایک برڈز اور واٹر کی بھی تھیم چلتی ہے ان کے ساتھ. اور ایک جو ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے ان کے بارے میں کہ ایک وقت آیا تھا 2018 میں, 2018 سے پہلے ان کا جو میوزک تھا اس میں شاید تھوڑی سی ایک مختلف فیل تھی, لیکن 2018 کے بعد وہ ایک پتہ نہیں اس کا کیا کس طرح اس کو بیان کروں, لیکن ایک ٹھہراؤ تو نہیں, لیکن ایک سیریسنس, ایک درد اور دکھ آپ کو ان کی آواز میں ملتا ہے. اس کی بھی ایک وجہ وہ بھی ہے, لیکن اس کا بھی ہے کیونکہ 2018 میں دو افسوسناک واقعے ہوئے. ان کے بھائی بھی فوت ہو گئے, اور ان کی جو ایک بہت قریبی دوست تھی وہ بھی فوت ہو گئی. ابھی اور بھی بات کر سکتے ہیں ظاہر ہے, لیکن اس میں ایک اچھی بات یہ ہے, وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے اساتذہ کی چیزوں کو ریکنڈیشن یا ریسائیکل کیا یا فیوژن یا ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی, تو میرا خیال ہے کہ ہر کچھ سال بعد کوئی نہ کوئی ایسا فنکار آ جاتا ہے جو یہ کام کرتا ہے, اس کی وجہ سے جو اس وقت کی نسل ہوتی ہے وہ انٹروڈیوس ہوتی ہیں ان چیزوں سے. تو اسی نوٹ پر میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم شو کلوز کریں, عروج صاحبہ سے ہی کلوز کریں. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.